नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ साहब का कातिल मियां नवाज शरीफ के घर से कैसे बरामद हुआ। लंदन में एक बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है। नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक किस नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। नए आर्मी चीफ की समरी में क्या हैरानकुन तब्दीली आई। शहबाज शरीफ के साथ आज के दिन में क्या खतरनाक काम हो गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में अचानक 41 मिनट तक क्या पुरस्कार तरीन माहौल चलता रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अचानक कहां पहुंचना पड़ा। 5 के बजाय 4 जनरल्स के नामों की अंदरूनी कहानी क्या है और अब इमरान खान साहब को क्या बहुत बड़ा सरप्राइज देना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ की नई समरी के मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब नए आर्मी चीफ की एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। यह वीडियो आज के दिन में सामने आई है और अब इसी वीडियो से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी सामने आ गई है। यह आज की एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है और अब नए आर्मी चीफ की इस वीडियो में कौन से 3 ताकतवर तरीन किरदार नजर आ रहे हैं, उनके नाम आपको बताते हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि 5 के बजाय 4 जनरल्स के नामों की अंदरूनी कहानी क्या है। तो मामला यह है कि आज के दिन में अचानक इस्लामाबाद की सबसे हसास इमारत में इंतहाई पुरस्कार किस्म का और इंतहाई खतरनाक किस्म का माहौल पैदा हो गया। यह माहौल नए आर्मी चीफ पर एक बड़े तसादुम के मुतल्लिक था और इस हसास इमारत में आज के दिन में GHQ से जुड़ी हुई ताकतवर हलकों से जुड़ी हुई नए आर्मी चीफ से जुड़ी हुई एक ऐसी सरगर्मी हो गई जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि आज के दिन में इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में इस किस्म की इतनी खतरनाक सरगर्मी हो सकती है जिसका ताल्लुक बराह रास्त GHQ से है। अब ये एक ऐसी सरगर्मी थी जिसका डायरेक्टली ताल्लुक नए आर्मी चीफ और नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट से भी था। इसी वजह से अब यह सबसे हसास नौयत की खबर बन चुकी है। अब इस सरगर्मी की एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो में पहली मर्तबा 3 चेहरे भी सामने आ गए हैं और यह सरगर्मी उस वक्त शुरू हुई जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुतल्लिक पहली इतला यह आई कि एक फौजी हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में की है और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अकबी हिस्से में जो हेलीपैड्स मौजूद हैं उनके मुतल्लिक ये इतला आई कि एक फौजी हेलीकॉप्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो रिहायशी इलाका है, इस रिहायशी इलाके के अकबी साइड के ऊपर जो हेलीपैड्स है वहां पर एक फौजी हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की है। अब ये इतला आई कि ये जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग थी ये कोई मामूल की लैंडिंग नहीं थी, ये कोई मामूल की परवाज नहीं थी, बल्कि इसका ताल्लुक बराह रास्त नए आर्मी चीफ की तकर्री और सीनियरिटी लिस्ट में होने वाली तब्दीली से था। अब इस फौजी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग एक ऐसे वक्त में हुई जब नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर मियां नवाज शरीफ और GHQ के दरमियान एक डेडलॉक पैदा हो गया और उसके बाद GHQ से जुड़ी एक खौफनाक किस्म की फोन कॉल और इससे जुड़ी खबर लीक हो गई। यह एक ऐसी कॉल थी जो पहली मर्तबा सामने आई। इस कॉल का ताल्लुक GHQ से था और कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज के दिन में इस किस्म की एक कॉल सामने आ सकती है, क्योंकि इस फोन कॉल का ताल्लुक सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली से भी था और इसी कॉल का ताल्लुक नए आर्मी चीफ की तकर्री से भी था। अब इस फोन कॉल का जो डेटा है ये पहली मर्तबा सामने आ गया है। इस कॉल की जो तफसीलात हैं ये मंजर आम पर आ गई हैं और इसी एक कॉल की वजह से अब शहबाज शरीफ और GHQ बराह रास्त आमने सामने आ चुके हैं और ये एक ऐसी कॉल थी जो आप कह सकते हैं
کہ جی ایچ کیو کے لیے بھی بہت ان ایکسپیکٹڈ تھی اور جی ایچ کیو کے لیے بھی یہ ایک کال بہت زیادہ حیران کن تھی۔ اب نئے آرمی چیف کے متعلق یہ جو کال کی گئی یہ اصل میں لندن سے کی گئی۔ لندن سے اسلام آباد کی جانے والی اس کال میں میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ سخت نوعیت کا پیغام پہنچایا کہ نئے آرمی چیف کے لیے جو نام ہم نے تجویز کیا ہے، یعنی جن جنرل صاحب کا نام ہم نے اب تجویز کر دیا ہے، ہر صورت میں انہی کو آرمی چیف بنایا جائے، اور اگر جی ایچ کیو اس نام پر رضامند نہیں ہوتا، اگر جی ایچ کیو کی جانب سے ہم پر کوئی دباؤ آتا ہے تو بے شک ہماری حکومت الٹا دی جائے۔ اس وقت سیاسی صورتحال میں اگر ہماری حکومت بھی الٹا دی جائے تو یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ہم نے نئے آرمی چیف کے لیے جو نام دیا ہے ہر صورت میں انہی جنرل صاحب کو آرمی چیف بنایا جائے۔ لیکن اس کے بعد ایک انتہائی پراسرار قسم کا معاملہ سامنے آ گیا، ایک انتہائی مسٹیریس قسم کا معاملہ سامنے آ گیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ شہباز شریف پہلے تو بہت ہی پراسرار طریقے سے روپوش ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ اطلاع آئی کہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر نے ہنگامی طور پر وزیراعظم ہاؤس میں لینڈنگ کی۔ اب اس اطلاع میں یہ بھی کہا گیا کہ اس ہیلی کاپٹر میں فوجی قیادت سوار تھی۔ اس کے بعد اسی اطلاع میں یہ بھی کہا گیا کہ اس ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے بعد چند طاقتور جنرلز کی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس اطلاع کے مطابق اور اس دعوے کے مطابق یہ ملاقات انتہائی تلخ نوعیت کے ماحول میں ہوئی، اور اسی تلخ کلامی کے ماحول میں شہباز شریف سے یہ پوچھا گیا کہ جی ایچ کیو کو نئے آرمی چیف کے نام پر ایک حتمی فیصلہ بتایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے کس جنرل کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ لیکن اس اطلاع کے مطابق شہباز شریف اس موقع پر بھی جی ایچ کیو کے ان جنرلز کے سامنے ٹال مٹول کرتے رہے، اور پھر اس اطلاع یا دعوے کے مطابق اور اس اطلاع اور اس دعوے میں کہا یہ گیا کہ کسی ایک جنرل نے شہباز شریف کو تھپڑ بھی مار دیا۔ لیکن اب آج کے دن میں اسلام آباد کی ایک حساس ترین عمارت سے آرمی چیف کے متعلق، نئے آرمی چیف کے متعلق ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں ریڈ زون کی ایک حساس ترین عمارت میں ایک نئی انتہائی سینسٹیو قسم کی، انتہائی غیر معمولی، انتہائی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی سرگرمی ہوئی۔ اب اس ایکٹیویٹی کا تعلق براہ راست نئے آرمی چیف سے تھا، اور جیسے یہ مسٹیریس قسم کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی غیر معمولی سرگرمی ہوئی، اس کے متعلق پھر ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عین اس وقت عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق دو حیران کن واقعات پہلی مرتبہ سنا دیے۔ لیکن میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو 51 سیکنڈ کا کلپ تھا اس کو سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق آج کے دن میں کیا دو جملے بولے، اور ان کے 51 سیکنڈ کے کلپ میں کیا انکشافات کیے گئے۔ اب عمران خان صاحب نے پہلے انکشاف میں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اس کے بعد خان صاحب نے امپورٹڈ حکومت کو بھی مخاطب کیا، اور پھر عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا کہ آخر انہوں نے راولپنڈی میں ہی لانگ مارچ اور دھرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے حلقے عمران خان صاحب کے اس فیصلے پر حیران تھے، کیونکہ راولپنڈی میں لانگ مارچ اور دھرنے کے فیصلے سے تاثر یہ ملا کہ اب یہ لانگ مارچ جی ایچ کیو کی جانب بھی جا سکتا ہے، اور یہ دھرنا جی ایچ کیو کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ انہوں نے راولپنڈی میں دھرنے کا اعلان کیوں کیا۔ خان صاحب نے اس انکشاف میں کہا کہ میں نے راولپنڈی میں دھرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ میں نے 26 نومبر کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا سرپرائز ہے جو موجودہ حکومت کے چھکے چھڑا دے گا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جی ایچ کیو پر دھرنے کے حوالے سے ایک انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا آپ کا جو لانگ مارچ ہے یہ براہ راست جی ایچ کیو کی جانب جا سکتا ہے،
کیا آپ کا دھرنا براہ راست جی ایچ کیو کے سامنے بھی ہو سکتا ہے؟ اب اس پر عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کا نیا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے حکومت کی پلاننگ کا پتہ ہے، میں ان سے آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے فوج کے سپریم کمانڈر کے متعلق ایک بہت بڑا اور حیران کن قسم کا انکشاف کر دیا۔ اس انکشاف کا تعلق براہ راست جی ایچ کیو سے بھی ہے، اسی انکشاف کا تعلق عمران خان صاحب کے راولپنڈی میں اور طاقتور حلقوں کے شہر میں دھرنے سے بھی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکشاف براہ راست نئے آرمی چیف سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے متعلق ایک ایسا جملہ بولا جسے پورے میڈیا نے سنسر کر دیا، کچھ چینلز نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 21 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے متعلق کس قسم کے الفاظ بولے۔ اب عمران خان صاحب نے ان الفاظ میں یہ واقعہ بیان کیا کہ صدر عارف علوی جو افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، انہیں جی ایچ کیو کی جانب سے مذاکرات کے لیے پیغامات بھجوائے گئے ہیں، لیکن ان مذاکرات کے پیغامات کے اوپر میں نے جوابی پیغام یہ بھجوایا ہے کہ پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور پھر میں یہ مذاکرات کروں گا۔ اب یہ دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں، اگر یہ الیکشن کروائیں گے تو برے طریقے سے ہار جائیں گے، اور اگر الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری انکشاف میں آرمی چیف کے متعلق، نئے آرمی چیف کے متعلق ایک بہت ہی حساس نوعیت کا نقطہ بیان کیا۔ اب عمران خان صاحب نے اس نقطے میں یہ الفاظ بولے کہ مجھے کسی بھی جنرل کے آرمی چیف بننے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر ہونے کا قائل ہوں۔ لیکن اس کے بعد آج کے دن میں نئے آرمی چیف کے متعلق ایک حیران کن قسم کی ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں ریڈ زون میں، یعنی اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے، اس کی حساس ترین عمارت میں ایک انتہائی پراسرار نوعیت کی سرگرمی ہوئی، ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی سرگرمی ریڈ زون کی ایک حساس ترین عمارت میں ہوئی۔ ریڈ زون میں سپریم کورٹ بھی واقع ہے، پارلیمنٹ بھی واقع ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، پرائم منسٹر آفس بھی ہے، ایوان صدر بھی ہے، اور اسی طرح دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانے بھی قائم ہیں۔ اب یہ جو ایکٹیویٹی آج کے دن میں ہوئی، اس کا تعلق نئے آرمی چیف کی سینیورٹی لسٹ میں تبدیلی سے تھا۔ اسی وجہ سے اب یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن چکی ہے۔ اب یہ جو سرگرمی ہوئی ہے، جو آج کے دن میں ہوئی، یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ میں صرف 7 دن باقی رہ گئے ہیں، اور دوسری جانب جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت ختم ہونے میں بھی صرف 5 دن باقی ہیں۔ یعنی جنرل باجوہ کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے یہ 29 نومبر 2022 ہے، جبکہ جنرل عاصم منیر کی جو مدت ملازمت ہے یہ 27 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں سینیورٹی لسٹ میں تبدیلی کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور حساس نوعیت کی خبر آئی، اور پہلی اطلاع یہ آئی کہ جی ایچ کیو سے سینئر ترین جنرلز کی جو سمری موو ہونی ہے، جو کہ وزارت دفاع میں جانی تھی اور وزارت دفاع سے پرائم منسٹر ہاؤس میں جانی تھی، اب اطلاع یہ آئی کہ پہلی جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں جنرل عاصم منیر کو سب سے سینئر جنرل کے طور پر کنسیڈر کیا گیا، اور اس سمری میں جنرل عاصم منیر کا نام سب سے سینئر جنرل کے طور پر مینشن کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور اطلاع یہ آئی جو کہ بہت حساس نوعیت کی تھی۔ اس اطلاع میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو نئی سینیورٹی لسٹ ہے اس میں ممکنہ طور پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو سب سے سینئر جنرل کے طور پر مینشن کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا اس وقت راولپنڈی جیسی اہم ترین کور کمانڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ اب اسی پوری سچویشن میں آج کے دن میں اسلام آباد کی اس حساس ترین عمارت میں جو انتہائی پراسرار نوعیت کی سرگرمی ہوئی، اس کے متعلق 2 بہت حیران کن قسم کی خبریں آ گئیں۔ اب شہباز شریف، جن کے متعلق یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کورونا سے متاثر ہیں، وہ مکمل طور پر روپوش تھے، آج کے دن میں وہ اچانک ایکٹیو ہوئے،
اور اس سے پہلے جی ایچ کیو کی جانب سے شہباز شریف کو 2 انتہائی سخت نوعیت کے پیغامات بھی پہنچائے گئے تھے. انہیں ایک سخت نوعیت کی کال بھی کی گئی تھی کہ آرمی چیف کے نام کے متعلق حتمی فیصلہ کر کے جی ایچ کیو کو بتایا جائے. اب اس پوری سچویشن میں نئے آرمی چیف کی سمری میں تبدیلی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی. یہ آج کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے اور یہ خبر پھر تمام چینلز پر نشر بھی ہوئی. اب اس خبر میں ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ نئے آرمی چیف کی جو سمری ہے وہ جی ایچ کیو سے موو ہوئی ہے, یہ وزارت دفاع پہنچی ہے اور وزارت دفاع سے ہوتی ہوئی یہ سمری پرائم منسٹر ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے. اور اس سمری میں کہا یہ گیا کہ اس سمری میں 5 جنرلز کے نام ہیں جو خبر ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی, اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس سمری میں جنرل عاصم منیر کا نام شامل ہے جو کہ گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں, مختصر عرصے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے. اسی طرح اس خبر میں کہا گیا کہ اس سمری میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام بھی شامل ہے جو کہ اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہے. اس کے بعد اس خبر میں جو جیو نیوز سمیت تمام چینلز پر نشر ہوئی یہ بھی بتایا گیا کہ اس سمری میں جنرل اظہر عباس کا نام بھی شامل ہے جو کہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں. اس سے پہلے راولپنڈی کی کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں, اور جنرل نعمان محمود جو کہ اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں ان کا نام بھی اس سمری میں موجود ہے. اور پھر جنرل فیض حمید جو اس وقت بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں, ان کا نام بھی اس سمری میں شامل ہے. یہ خبر آج تمام چینلز نے نشر کی. اس کے بعد نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں عفنان اللہ, انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کر دیا کہ 5 سینئر جنرلز کی جو سمری ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد اس معاملے میں ایک انتہائی ناقابل یقین موڑ آ گیا, ایک انتہائی پراسرار قسم کا موڑ آ گیا, اور یہ جو موڑ تھا یہ ایک سخت ترین کال کے بعد سامنے آیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے اس خبر کے چلنے کے بعد ایک ہنگامی قسم کی کال کی گئی اور پھر ایک نئی سمری, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمری کے حوالے سے ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی. یعنی ایک طرف تو جب یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ سمری پرائم منسٹر ہاؤس کو ریسیو ہو گئی, اس کی باقاعدہ کنفرمیشن کر دی گئی, لیکن اس کے بعد پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ہنگامی اور بہت ہی مسٹیریس نوعیت کی سرگرمی شروع ہو گئی. اب شہباز شریف جو کہ پہلے کووڈ سے متاثر بتائے جاتے تھے وہ دوڑے دوڑے اپنے آفس پہنچے. اس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی ہنگامی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس بلا لیا گیا. اس وقت تک یہ خبر چل چکی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو سینئر ترین جنرلز کی جی ایچ کیو سے سمری موصول ہو چکی ہے. حکومتی رہنما اس کی تصدیق بھی کر چکے تھے, لیکن پھر اچانک صورتحال تبدیل ہو گئی. اور یہ صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب وزیر دفاع خواجہ آصف ایک خاص پیغام لے کر دوڑے دوڑے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے. وہاں ان کی شہباز شریف سے ایک ہنگامی اور طویل ملاقات ہوئی. خواجہ آصف کو جو ایک سخت نوعیت کا پیغام پہنچایا گیا تھا, خواجہ آصف نے یہ پیغام شہباز شریف کو پہنچایا. تقریباً 1.5 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی, لیکن اس کے بعد خواجہ آصف جب باہر آئے تو ان کا چہرہ مکمل طور پر لٹکا ہوا تھا. ان کے چہرے پر اداسی اور پریشانی بھی تھی, اور یہاں ان کو 2 صحافیوں نے روکا. خواجہ آصف اپنی گاڑی میں موجود تھے اور ان صحافیوں نے ان سے ایک ایسا سوال کیا جس پر خواجہ آصف نے ایک ایسا جواب دے دیا جو کہ تمام حلقوں کے لیے بہت حیران کن تھا. اب خواجہ آصف نے پہلے تو یہ کہا کہ آج نئے جنرلز کے, نئی آرمی چیف کے متعلق جو سمری آنی تھی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ریسیو نہیں ہوئی. یہ سمری اصل میں کوئی 1-2 دن میں آ جائے گی. لیکن اس کے بعد خواجہ آصف نے پینترا بدلا اور انہوں نے کہا کہ 25 تاریخ تک نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان ہوگا. اور اس سے پہلے جو خبر میڈیا پر چلی یہ خبر غلط تھی. لیکن اس کے بعد خواجہ آصف کو ایک سخت ترین اور ہنگامی پیغام پہنچایا گیا. یہ پیغام طاقتور حلقوں کی جانب سے خواجہ آصف کو پہنچایا گیا, اور پھر خواجہ آصف نے بھی اچانک ایک یو ٹرن لیا. اور یہ یو ٹرن لینے کے بعد خواجہ آصف نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ آج سے نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے. یعنی یہاں پر اسلام آباد اور جی ایچ کیو کے درمیان میچ مکمل طور پر پھنس گیا. لیکن یہاں پر اب
ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے ایک بہت بڑی ہیپننگ ہوئی ہے اور اب پہلی مرتبہ لندن سے ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب مسلم لیگ نون برطانیہ کے ہی ایک کارکن نے یہ انکشاف کیا کہ ان کی میٹنگ ہوئی میاں نواز شریف سے، اور یہ میٹنگ کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی، 3 میٹنگز کا حوالہ دیا گیا۔ تسنیم حیدر، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسلم لیگ نون برطانیہ کے ترجمان بھی رہے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میاں نواز شریف نے اصل میں عمران خان صاحب پر اور ارشد شریف صاحب پر قاتلانہ حملے کا پلان بنایا تھا، اور مجھے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کریں، یعنی عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کروائیں اور اسی طرح ارشد شریف صاحب کو بھی راستے سے ہٹائیں۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک نئی اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ تسنیم حیدر، جن کے متعلق نون لیگ کا پہلے یہ کہنا تھا کہ یہ کبھی بھی نون لیگ کے کارکن نہیں رہے، اب ان کی میاں نواز شریف کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حسن نواز کے دفتر کے اندر 3 میری ملاقاتیں میاں نواز شریف سے ہوئیں۔ اب اس حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اسی وجہ سے اب برطانیہ میں قانونی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اس انکشاف کی وجہ سے ایک بڑی قانونی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ پولیس نے بھی اب اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور اس پر گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔